व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रुकू नंबर 15 है सूरह बकरा, आयत नंबर 122 122। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराईल, याद करो मेरी इस नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी, और यकीनन मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराईल को अपनी नेमत याद दिलाई है, यानी अल्लाह ताला की शरीयत की नेमत को याद करो। व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, यानी अपने ज़माने के जहान पर फजीलत अता की थी। ये बात यहाँ पर ताकीद के लिए लाई गई है ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का शौक़ पैदा हो, जिनकी बशारतें अहले किताब और अपनी किताबों में पाते हैं। तो यहाँ पर बनी इसराईल को ख़िताब है और ये याद करने के लिए कहा कि आप मेरी नेमत को याद करें, ताकि जो अल्लाह ताला ने उनको फ़जीलत दी। अगली आयत है आयत नंबर 123। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युंसरून। और डरो उस दिन से जिसमें कोई शख्स किसी शख्स के कुछ भी काम ना आएगा, और ना इससे कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा, और ना उसको कोई सिफारिश फ़ायदा देगी, और ना वो मदद दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने अहले किताब को क़यामत के दिन के अज़ाब से डराया है, क्योंकि उन्होंने तौरात में तहरीफ़ की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युंसरून। उस दिन जिस दिन कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के कुछ भी काम नहीं आएगा, और ना इससे कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा, और ना इसकी कोई सिफारिश होगी, और ना ही वो मदद दिए जाएंगे। तो यहाँ जिस चीज़ का पता चलता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को क़यामत से डराया है कि अभी अगर आप अपने अमाल सीधे कर लो तो बेहतर है, वरना तो कल को तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन की बात की अल्लाह ताला ने कि जिस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे के कोई काम आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी, सिर्फ आपका अमल ही होगा जो आपके काम आएगा। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ा, तो फ़िदिया देकर भी कोई नहीं छुड़ा सकेगा, और ना सिफारिश ही कबूल होगी। वला हुम युनसरून, और ना ही उन्हें कोई अज़ाब से बचा सकेगा, उनकी कोई मदद नहीं हो सकेगी किसी भी तरह से। आज दुनिया में तो किसी न किसी तरीके से किसी की सिफारिश, किसी की मदद, किसी का इस तरह से गलत काम करके भी छुप जाते हैं या भाग जाते हैं, या पता नहीं चलता, इस तरह से धोखा दे देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम लोग कर जाते हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते। तो आज आप देखें कि बनी इसराइल में आखिरत के हवाले से गलत फहमियाँ पाई जाती थी कि कोई हमारे बदले में काम आ जाएगा। ये नहीं, वो कहते थे हमने तो हमारे तो इतने आबा व अजदाद जो है ना वो अम्बिया हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो अल्लाह ताला वैसे ही बख्श देंगे, और फ़िदिया भी कबूल कर लिया जाएगा, हम कुछ दे दिला के चले जाएंगे जन्नत में, और हमारी सिफारिश भी हो जाएगी। आज भी कुछ लोग इसी तरह के झांसे देते हैं लोगों को, और यही कहते हैं कि हम आपकी सिफारिश करा देंगे, हम अल्लाह ताला से आपके लिए बात कर लेंगे, इस तरह की बातें, और कहीं से मदद भी पहुंच जाएगी। उनके ख़्याल में ये सारी बातें थी। अल्लाह ताला ने सारी बातें उनके सामने रख दी हैं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इंसान आखिरत की जवाबदेही के एहसास से ही अपने फ़राइज़ अदा कर सकता है। अगर उसको ये एहसास हो ना कि मुझे आखिरत में जवाब देना है, तो फिर वो
اس کو فرائض کو ادا کرے گا، ورنہ تو نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو احساس نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو یا کسی کو آپ پیسے دیتے ہیں اور اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو پیسے دیے تھے نا جو چیز لانے کے لیے، اس کا حساب کتاب مجھے دے دو، تو وہ کتنا زیادہ ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا حساب کتاب تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں کہاں خرچ کر دے پیسے۔ اس لیے حساب کتاب جب رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حساب کتاب کے لیے جو دن مقرر کیا ہے، اس کے ہی خوف سے وہ اپنا فرائض جو ہے وہ اچھے انداز سے ہم سب ادا کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے۔ تو آج مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں بھی کچھ اسی طرح کی خرابیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں موجود تھیں کہ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، کوئی فدیہ بھی قبول ہو جائے گا، اور شفاعت کا جو غلط عقیدہ ہے نا کہ شفاعت ہو جائے گی، شفاعت کس کی ہوئے گی؟ یہ آپ سوچیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شفاعت ہو جائے گی۔ اچھا شفاعت ہو تو جائے گی، لیکن کس کی ہوگی؟ وہ حدیث کے ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ جب حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہوں گے آب کوثر، اور پھر اس وقت پہ وہ لوگ آ جائیں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وہ مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ جب پوچھا جائے گا تو کیا کیا کہیں گے فرشتے؟ فرشتے یہی کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھیں، بدعات کو نکال لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ دوری ہو، دوری ہو ان سے، ان کو لے جائیں جہنم میں، انہوں نے ایسے کیوں کیا؟ تو آپ سوچ کے دیکھیں، ہم سفارش سوچ کے بیٹھے ہیں، اور ہماری جو اعمال ہیں تو ہمیں اپنے اعمالوں کو درست کرنا چاہیے، اور ہمیں کس حد تک سنتوں کو فالو کرنا چاہیے، کس حد تک سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو سنت کی پیروی نہیں کرے گا وہ گیا خسارے میں۔ اور وہ والی حدیث یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں وہی جائیں گے جو اس کی خواہش رکھیں گے، اور جو نہیں جائیں گے وہ نہیں جانا چاہتے ہوں گے۔ آپ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کون ہے جو جنت کا انکاری ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کی پیروی نہیں کرے گا وہ انکاری تو ہے، وہ انکاری تو ہے، اور کیا ہے؟ تو عمل سے کرتے ہیں نا ہم، تو زبانی جتنا بھی کہہ لیں، عمل ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو یہ بات کہ ہماری مدد ہو جائے گی، ہماری مدد کو کوئی پہنچ جائے گا، کیسے پہنچے جب آپ نے اپنے لیے کوئی مدد نہیں کری؟ تو انسان اپنی تو مدد کر لے۔ اگر کسی قوم کا عقیدہ خراب ہو تو اس کے انفرادی اور اجتماعی اعمال میں بہت ہی ایسی تک تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بالکل ہی جو ہے نا فرائض کو بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج ہماری مساجد کا حال دیکھیں، فرض نمازوں میں فجر کی جماعت میں کتنے افراد کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ احساس ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ اور آج ہی میں سن رہی تھی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی جو بات ہے، تو یہی استاذہ بتا رہی تھی کہ عورتوں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اول تو، اور ہماری عورتیں تو ویسے ہی مسجد نہیں جاتی، شاذ و نادر ہی کوئی جمعے میں جاتے ہیں، ویسے مساجد کا تو کوئی اہتمام ہی نہیں ہے نا، سب گھروں میں ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن مرد حضرات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے تو فرض ہے نا مسجد میں پڑھنا، اب گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں تو فرائض چھوڑ دیتے ہیں، فرض شناسی، یعنی فرائض کا تو اہتمام ہی نہیں کرتے، تو پھر سنت کہاں آ گئی؟ یہ تو سوچیں نا۔ اور خواہش پرستی ہے، خواہش پرستی ہے نا کہ آپ نیند نہیں توڑ سکتے، گرم بستر نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ خواہش تو ہے، اور کیا ہے؟ اور دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کے لیے اگر آپ کو کہا جائے نا آپ کا پیپر ہے یا آپ کا جاب ہے یا آپ کے بچے کا اسکول ہے، تو 6 بجے بھی اگر بلایا جائے نا تو اٹھ کے فوراً، چاہے سردی ہو چاہے بارش ہو چاہے کچھ ہو، آپ نے جانا ہی جانا ہے۔
اور پھر اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ساری برائیاں پھر آ جاتی ہیں جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بنی اسرائیل اپنا جد امجد سمجھتے تھے اور ان کی نسبت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کے بعد نسبت یاد دلائی ہے تاکہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے جن کو اہل کتاب اور مشرکین مکہ سب اپنا پیشوا مانتے تھے، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ یہودی بھی بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی بڑا مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی بڑا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات رکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ تو ابتلا کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ وہ 10 باتیں جن کی فطرت انسانی کی اصلاح سے گہرا تعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب نکلے، یعنی ان میں پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل فرمایا۔ وہ 10 باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کنگھا کرنا، مونچھیں ترشوانا، مسواک کرنا، ختنہ کرنا، بغل کے بال کو صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کٹوانا، پانی سے طہارت۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے رائج رکھی ہیں۔ ہر امت میں یہ سنتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ یہ ساری کام کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ بات یہاں پر ہے کہ ان کو مبتلا کیا آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بڑا کام سونپنا چاہتے ہیں تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کھرے کھوٹے کی پہچان بتا دیتی ہیں کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا۔ کسی انسان کے مقام کو واضح کر دیتی ہیں کہ کون کس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک مٹکا ہی لے لیں آپ، جب تک کہ وہ مٹکا بنا ہوا رکھا ہوا ہے، سارے مٹکے رکھے ہوئے ہیں، نہیں پتہ چلتا کہ کس میں سوراخ، جب تک اس میں پانی نہ ڈالیں۔ جب پانی ڈلے گا تب پتہ چلے گا کون کتنا مضبوط ہے۔ تو یہ انسان جب تک اس سچویشن میں نہیں جاتا نا، پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے، برداشت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے آزمائش رکھتے ہیں۔ ہر ایک کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، لیکن مختلف آزمائشیں ہیں، ہر ایک کی آزمائشیں۔ کسی کی کوئی آزمائش ہے، کسی کو اولاد سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کسی کو صحت سے آزماتے ہیں، کسی کو مال سے آزماتے ہیں۔ ہر ایک کی آزمائشیں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیا ہی آزمائشیں ہیں کہ گھر چھوڑنا پڑا، آگ میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بیوی اور بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کے لیے کہا گیا، ویرانے میں، اور پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یعنی ساری یہ باتیں اگر سوچیں نا تو کوئی بھی انسان نا اتنی بات برداشت نہیں کر سکتا، وہ پکار ہی اٹھے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی ہے بہت ہی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات فرمائی ہے نا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے تو وفا کا حق ادا کر دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اتنی ایسی آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر ڈالی، اولاد سے بھی آزمایا، بیوی سے بھی آزمایا، گھر بار بھی چھوڑوا دیا، یعنی اپنوں کو چھوڑنا پڑا، آگ میں بھی ڈلوائے گئے، یعنی کتنی ساری آزمائشیں ہیں۔ بیٹا جو کہ بڑھاپے کی اولاد، اس کو ذبح کرنے کے لیے کہہ دیا، اور وہ ایک اکلوتی اولاد تھی اس وقت حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی وہ نہیں ہوئی تھی ولادت۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو لوگوں کا امام یعنی رہنما بناؤں گا، تو لوگ آپ کے طریقے زندگی کی پیروی کریں گے، اور آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا، اور لوگوں میں بھی ہمیشہ آپ کی مدح و ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ جو درجات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، اور جو فضیلت وہ اللہ تعالیٰ نے دیں، اور یہ ساری سختیاں اور جو ساری آزمائشیں تھیں جب ان میں پورے اترے اور اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ثابت ہوئے، تو اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے اس آزمائش میں پورا اترے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمارے گھروں میں، تو ایسی کوئی آزمائشیں ہیں، اس کے باوجود ہم پتہ نہیں اس کو پہاڑ بنا لیتے ہیں، کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انسان کا رہنما بنایا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے وہ اس لیے، اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے تھے، وہ لوگوں کے محبوب قائد تھے۔ تو امامت کا معیار ہے کہ قیادت اور امامت ان لوگوں کا حق ہے جو اپنے شعور سے، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے، اور اپنے آپ کو قیادت کا مستحق ثابت کریں، یعنی کہ اس کے لیے جو شرائط ہیں، عدل و انصاف بنیادی شرط، وہ اس میں پورے اتریں۔ قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند مقام عطا فرمایا، تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کر دی کہ میری اولاد کو بھی بڑے درجات ملیں، اور یہ دعا بھی کہ اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت پانے والوں کی کثرت ہو۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ انسانی فطرت کے اندر یہ طلب موجود ہوتی ہے کہ اس کا سلسلہ اس کی اولاد کے ذریعے جاری رہے۔ اسی فطری جذبے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تاکہ ان کی اولاد بھی اصلاح کا سلسلہ جاری رکھے، یعنی انبیاء کا سلسلہ جاری رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ امامت کے مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں اس گھاٹی سے گزرنا پڑے گا جس سے آپ گزرے، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے امامت نہیں ملتی۔ تو کیونکہ جو ظالم ہوگا اس کو امامت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، بس اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا بنا دیا ہے کہ امامت کا وعدہ تو ہے لیکن ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پر ظلم کی وضاحت ہوئی ہے اور ظالم کی بھی وضاحت ہوئی ہے، کہ جو اللہ کی حد سے نکل جاتے ہیں، حدود سے نکل جاتے ہیں، وہ ظالم ہیں، جو شرک کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ جب یہ ایسے کام ہوں گے جن کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے امام نہیں بن سکتے، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ بھی ظالم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکتے ہیں اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے بھی ظالم ہیں، اور رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے بھی ظالم ہیں۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں، اور ہمیں اب کرنے والا کام یہی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کریں، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی پیروی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ابراہیم کی سنت
ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہی ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ اس پہ قائم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها